تمام انبیاء، اولیاء، اوصیاء، شہداء بالخصوص مینا کے واقعے میں شہید ہونے والے حجاج کرام، اس کے علاوہ دنیا پر دوسرے مقامات بالخصوص فلسطین، شام، بحرین میں شہید ہونے والے مظلومین کے لیے ایک بار سورہ الحمد 3 و سورہ اخلاص کی تلاوت کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی وارواح العالمین لہ الفدا، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین، اللہم لعن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك، اللهم لعن الإصابة التي جاحدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وفرقانه الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، درود بجا محمد وعلى محمد۔ خداوند عالم کے شکر گزار ہیں کہ جس نے ہمیں یہ نعمت عظمیٰ عطا کی ہے کہ اہل بیت علیہم السلام کی محبت، مودت ہمارے دلوں میں قرار دی۔ اسی خداوند عالم سے دعا یہ ہے کہ ہمیں حقیقی معنوں میں ان انسان کامل کی سیرت کو سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عادت کے مطابق ابتدا میں جو آپ سے وعدہ کیا تھا، کل کی مجلس میں گزارش کی ہوئی باتوں کو سمرائز کرنے کی صورت میں انگلش میں اپنے دوستوں کے لیے کہ جو اردو سے آشنا نہیں ہے اور بعض زبانوں کے لیے میں ابتدا میں پیش کرتا چلوں۔ ایک بار درود بھیجو محمد وعلی محمد۔ Alhamdulillah, we started the topic of the seerah of Imam Sajjad alayhi salam, and as some of the preliminary discussions we started yesterday, and inshallah from now onwards we will start the seerah of Imam Sajjad directly. But before that, I will summarize what we discussed yesterday so that those brothers and sisters who do not understand Urdu, or my youths and the kids who do not understand Urdu or who prefer to listen in English, the things we discussed yesterday. But before summarizing the stuff discussed yesterday, I just want to clarify one thing, or maybe you can say that want to discuss or share with you one point, especially with those who are directly related to the upbringing, upliftment of the kids.
especially the parents, and all those centers, institutions where in any way they are training our new generation, whether they are madaris, Sunday madrasa, where they are schools, whatever they are. We should be very careful that on one hand we have to deculturalize our centers, and these centers should not be limited to a specific community. So definitely we should try to arrange our program in a way that these centers, these institutions should not be for just one community. Okay? So specifically in this West, we should not have centers like this center is specifically for example, Urdu speaking community, this center is specifically for Khoja community, this center is specifically for Arabs, this is for Iranians. Definitely we should have a centers which are Islamic centers. We should have a centers which should be Islamic. So in this way we have to arrange the centers strategy, and the planning should be something like that. It should not be based on a specific language. But on the other hand, we should be very careful that our new generation should be aware of the languages which are truly Islamic languages, specifically Arabic, and in the second category we can understand, our generation should understand the Persian and Urdu. Why I am saying like this? Brothers and sisters, right now we are living in an era, and that era is actually we are in a full-fledged cultural conflict. Okay, whenever I say this word conflict, you just translate it into a word which is a 3-letter word in English, which is started with W. Okay, so because this is 2015, as the Prime Minister said to us, so we should be very careful about that. Now we are in a full-fledged conflict, and that conflict is between the Islamic civilization and others. Or maybe I can say like this, not just Islamic civilization. It is the conflict between the oppressed people and the oppressors. Or I can say like this, I think it will be more better, that it is a conflict between divine and those who are related to Allah subhanahu wa ta'ala and satanic forces. Okay, so this is the complete full-fledged conflict between these two forces. And one of the most important tools or instrument that is used right now in this cultural conflict is language. Language is nothing, you cannot say that language is a simple thing. No, language is something which is quite important for us. And that's why you can understand that why our ulama and previously Allah subhanahu wa ta'ala emphasized on that whatever we perform, our namaz, our Quran, everything, it should be in Arabic. Why we cannot pray our namaz in Urdu and English and Persian? Why not? Just think over it and see that when Islam have a complete civilization, language is one of the basic content, basic instrument to create that civilization. Okay? So we should be very careful, and we should know that we have to convey this message to our new generation that they have to learn these languages, specifically Arabic. For example, when you look at the teachings of, for example, different ulama, especially those ulama who are the reformists, maybe, for example, Jamaluddin Aghwani, or maybe in the current era, we can talk about the Shaykh Mutahhari. According to Shaykh Mutahhari, learning Arabic is wajib, is obligatory on all of us, to all the Muslims, that they should learn Arabic. Why is it so that in Islamic institutions, Islamic centers, we are not able to convey our message in a common mean? We have to use English. I'm not saying that we should not learn English, okay? But we should be quite aware that we have to convey our new generation that they have to learn Arabic, and I'm saying that other languages also, the Persian and the Urdu. So in this conflict, one of the most important tool used by this Western civilization is the language thing. Just to give you an idea that when in Turkey, the Islamic, so-called Islamic country, okay, this is a modern country which is presented to us as a role model for the Islamic countries, okay. Kemal Atatürk, when he started his journey there, he started to bring a change in that society. The first thing he changed is the language.
still the Turk people, they speak like Persian language, like Arabic language, okay? But when you see their writings, they are writing in an English, the ABCD, they are using almost the same writing style of the English or the other, for example, French languages, okay? So they emphasize this so much because they want to change their new generation. When the new generation wants to understand Islam, they want to read Islam, they want to read Quran, they feel themselves quite away from these things because they do not understand Alif Bata. They just know ABCD, okay? Now it is quite difficult for them to create a understanding with these specific languages. So we should be very careful and we should try to change this, our society bring a change so that the Arabic language specifically and other languages, other Islamic languages, we should create a movement in our society so that the youth, the older people, the young generation, they should be aware of these languages, especially Arabic, so that inshallah in long term they have a good connection with Quran, they have a good connection with the history, they have a good connection with the Islamic sources. For example, right now if you look at how rich the Arabic language is as far as the poetry and prose is concerned, how rich the Persian language is as far as the poetry and prose is concerned, how rich the Urdu language is. Alhamdulillah, we have good poetry and poets. For example, the Iqbal is known as Iqbal-e-Lahori. He is one of the poets who, when you study that person, you read that person, you understand that how rich the culture is and how close this poetry is with the Islamic teachings. Especially when you read the poetry of Allama Iqbal, in the last few years of his living, all of them you see that he is using the Quranic ayat and the traditions and the hadith of Ahlul Bayt alayhimus salam. So definitely this language thing is quite important for us and we should emphasize on that. And I don't know, we should have a plan, should have a comprehensive plan in our society, in our institution, in our centers, especially those who uses the suffix or prefix of Islam, okay? Those who do not use that thing, I am not talking to those people, okay? But especially those people, those institutions, those organizations who are using the suffix or prefix of Islam, they should be aware that this is one of the most important responsibility on all of us, that we should be aware of that. Please recite a salawat. Allahumma salli ala Muhammad. So yesterday we were discussing about the seerah of Ahlul Bayt alayhimus salam. First of all, I discussed the importance of history, how important it is for us that we should study the history. We should aware that what mentioned in the history, we should know the world history, we should know the history of Prophet alayhimus salam, specifically the seerah and the history of Ahlul Bayt alayhimus salam. And I mentioned that one of the most important jewel in I can say the precious diamond in the history is the seerah of Ahlul Bayt alayhimus salam, seerah of Masumin alayhimus salam. So that we have to be aware and we should know in detail, not the superficial understanding of the seerah. No, we have to read in detail what's going on at that time. Secondly, we discussed that in the Islamic sciences, when you look at the Islamic sciences, seerah of Ahlul Bayt alayhimus salam, seerah of Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, is one of the basic resource to understand the Islam, the true picture. If you want to create a true picture of Islam, you have to understand the seerah. When you are reading the Quran, you have to understand the consensus, you have to understand the ijma, and you have to understand you should have a intellect understanding of all the understanding of Islam. On the fourth important thing which is mentioned by the ulama is the seerah of Ahlul Bayt alayhimus salam. So we have to understand that seerah. Now, during the discussion, we also discussed that what is the definition of seerah. We say that seerah is not just the random events which happen in the history, but seerah is actually the methodology, the way Aimma alayhimus salam spend their days and nights in that specific time. And that seerah will be applicable in our time also, in our era also. We cannot say that, okay, Imam alayhimus salam lived 1400 years ago and this seerah is not applicable to us. No. If you understand the methodology, if you understand the principles that are discussed in this seerah, then you can have these principles you can apply on your own life today. Secondly,
now after discussing that this is one of the most important and one of the major sources of Islamic sciences, we also discussed that why we have to understand the seerah. First of all, because it is one of the sources of Islamic sciences. Secondly, because right now in our society, different people using different event which happen in the seerah of Ahl Bayt alayhimus salam to say us that this thing is right and that thing is wrong. Okay, so they are using these events as an argument that something which is happening in our society, it is right, or something which is happening in our society is wrong. So first of all, you should have an in-depth understanding of seerah. After that, you can find out that what they are saying is right or wrong. You can decide that what they are saying is right or wrong. So that's why we have to understand the seerah in two ways. First of all, it is one of the Islamic resources. Secondly, sometimes the events which took place in the seerah of Ahl Bayt alayhimus salam, it is used by the people either right way or wrong way. So we should have a criteria. On the basis of that, we can decide that what is mentioned by the people, is it right or wrong. Now the last question we discussed in the yesterday's majlis is that what is the right way to study the seerah? Is the right way that I just open a book like some of the famous book we have in our society in Pakistan and India, for example, 14 Sitare, okay, 14 stars. I just open that book, start reading the whatever mentioned in the book, and I say, okay, this is the seerah and I have to, Imam alayhi salam did that, so I have to do that. No, brothers and sisters. The first and the most important thing we have to be aware of is that whenever we are studying or researching on the seerah of Ahl Bayt alayhimus salam, we study that seerah in a form that a single person has a lifespan of 250 years. Okay? Is it not like this that there are 14 different people who are living in different environment, they did different things? No. There is only one person who is living 250 years in different scenarios, different conditions, different environment, and he tells us that what you have to do. Now, it is our responsibility to understand the condition in our societies, in our era, and compare with the seerah of Ahl Bayt alayhimus salam this 250 years and see that which condition, which environment, which scenario is most resemblance to our situation. And after that we can say that what is our responsibility in this era, what we have to do, how we have to live, what is good for us and what is bad for us on the individual level and on the community level. So we have to read the seerah of Ahl Bayt alayhimus salam in a way that one single person live the life of 250 years, and we have to understand that this single person, how in different environment, in the era of different khulafa, he spent his life, and how he spent his life, how he showed the reactions in different circumstances, and in that way we can understand that what is our responsibility in this society. Otherwise, definitely, as we discussed different examples, that otherwise we will feel that there is a contradiction in the life of different Aimma. Sometimes the people say that Imam Hassan alayhi salam did something different from Imam Hussain alayhi salam. So, and sometimes we feel that the seerah of Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam is different from the seerah of Imam Sadiq alayhi salam or Imam Ali Raza alayhi salam. So definitely if we study the seerah in this way, as a single person who lived 250 years, then definitely we have a new picture of the Ahl Bayt alayhimus salam and their seerah, and in that way we can implement those principles in our modern life, inshallah. Please recite a salawat. Now I'm changing my channel again to the Urdu, and inshallah, sorry to the people who do not understand Urdu, and inshallah it will not waste their time, and if they want to go, they are most welcome to leave the majlis. But if they want to stay here, definitely this is one of the place where Ahl Bayt alayhimus salam, definitely if we do these type of gathering with the khulus, definitely it's the belief of our belief that inshallah Ahl Bayt alayhimus salam are with us, and they are the people who are listening to us and who are watching us, and we should feel responsible towards them, inshallah. سیرہ امام سجاد کو شروع کرنے سے پہلے اس کی ڈیٹیل میں انٹر ہونے سے پہلے، کیونکہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ موضوع ایک سینسٹیو موضوع ہے، ایک امپورٹنٹ موضوع ہے،
کچھ نکات کو، کچھ پوائنٹس کو میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں تاکہ جب ہم سیرت میں انٹر ہوں تو وی شوڈ بی ویری کلیئر، ہمیں ذہن بہت واضح ہو کہ ہم کیا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں سیرت کے ان مباحث سے، ان ڈسکشن سے۔ امام حسین کے عزاداروں، ایک بات بہت واضح طور پر مجھے اور آپ کو اپنے لیے کلیئر کر لینی ہے، ہمیں اپنے لیے ثابت کر لینی ہے، اس کے بغیر سیرت کی تمام مباحث کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور وہ بحث یہ کہ اہل بیت علیہم السلام ہمارے رول ماڈلز ہیں، اینڈ وی کین فالو دیم، ہم ان کو فالو کر سکتے ہیں، ہم ان کے نقش قدم پر چل سکتے ہیں۔ کیونکہ اگر اس آرگیومنٹ، اس اسٹیٹمنٹ کو میں اور آپ قبول نہیں کریں اور ہم یہ کہنے کہ نہیں اہل بیت علیہم السلام واز سم تھنگ ڈفرینٹ، وہ کسی اور دنیا کی مخلوق تھے، وہ خداوند عالم نے ان کو نور سے خلق کیا تھا، وہ کسی اور دنیا کی مخلوق تھے، ہمارا کام فقط یہ ہے کہ اہل بیت کے قصیدے سنیں، اہل بیت کے مصائب سنیں، قصیدے سن کے واہ واہ کریں اور مصائب سن کے گریہ کریں، یہ ہمارا زندگی کا مقصد ہے۔ ہم اہل بیت کی طرح نہیں ہو سکتے۔ اگر میں اور آپ کے ذہنوں کے اندر بعض چیزیں تھیوریٹیکلی میں قبول کرتا ہوں اور بعض چیزیں پریکٹیکلی میں اس بات پہ عمل کر رہا ہوتا ہوں، میں اگر آپ سے بات کہوں گا تو آپ کہیں گے نہیں آغا صاحب کس نے کہا یہ، مولانا صاحب یہ بات ہم قبول نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام ہمارے رول ماڈلز ہیں، لیکن پریکٹیکلی اپنی زندگی میں جھانک کے دیکھیں۔ میں اور آپ جب اہل بیت علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں پڑھنا شروع کرتے ہیں، ان کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، مثلا سنتے ہیں کہ ائمہ علیہ السلام کے گھر سے ایک رات میں 1000 تکبیروں کی صدا بلند ہوتی تھی۔ میں اور آپ نے کبھی سوچا کہ آیا میں یہ کام کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا ہوں؟ آپ کہیں گے نہیں اہل بیت وہ کوئی اور دنیا کے مخلوق ہیں، مثلا وہ کام کر سکتے، میں جو ہے وہ کوئی اور، مجھے اور بھی سارے کام ہوتے دنیا میں، جاب بھی کرنی ہے، بچوں کو بھی پالنا ہے، اور بہت سارے اور بھی کام کرنے۔ نہیں عزیزان گرامی، خداوند عالم نے ان ہستیوں کو ہمارے لیے رول ماڈل بنا کر بھیجا ہے، اینڈ وی ہیو ٹو بلیو اٹ۔ ہمیں واقعی معنوں میں اس کے اوپر اعتقاد رکھنا ہوگا۔ آپ کو مشہور جملہ جو قرآن کی ایک آیت بھی ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب صلوات بھیجا کریں تو کوشش کریں کہ بآواز بلند بھیجیں، کیونکہ روایتوں میں آیا کہ نفاق کو دور کرتی ہے۔ امت کے درمیان مبعوث ہوئے، پہلا مشہور ترین اعتراض جو کفار کی طرف سے کیا گیا وہ کیا اعتراض تھا؟ کہ یہ تو ہمارے جیسا انسان ہے، خدا نے کیوں فرشتوں کو نہیں بھیجا کہ فرشتے آتے اور خدا کا پیغام ہم تک پہنچاتے؟ رسول کا جواب کیا تھا؟ انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا انسان ہوں۔ کیوں یہ کہا میں تمہاری طرح کا انسان ہوں؟ کہ مجھے بھی وہ تمام ضرورتیں میرے اندر بھی موجود ہیں، وہ تمام خواہشات میرے اندر بھی موجود ہیں، تمہارے اندر موجود ہیں۔ تمہیں بھوک لگتی ہے، مجھے بھی بھوک لگتی ہے، تمہیں پیاس لگتی ہے، مجھے بھی پیاس لگتی ہے، تمہیں رات کو آرام کی ضرورت ہے، مجھے بھی سارے کاموں کی ضرورت ہے۔ عزیزان گرامی، اگر ایسا نہیں ہوتا، میں آپ سے یہاں پر آ کر 10 دن قصیدے پڑھنا شروع کروں فرشتوں کی عبادت کے، کہ فرشتے جو ہے وہ خداوند عالم نے ایسے فرشتے کریٹ کیے ہیں کہ جو رکوع سے کھڑے ہی نہیں ہوتے، پوری زندگی جب سے خداوند عالم نے خلق کیا ہے آخری دم تک فقط رکوع میں ہے۔ فرشتوں کی ایک بڑی تعداد جو فقط سجدوں میں۔ آپ کہیں گے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، واہ واہ۔ اس کے بعد آپ کہیں گے وہ فرشتے تھے، ان کو کوئی کام ہی نہیں تھا، ان کو نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ کچھ اور کرنا ہے، لہٰذا میں تو یہ کام انجام نہیں دے سکتا ہوں۔ عزیزان گرامی، خداوند عالم نے ائمہ علیہم السلام کو سپر ہومن نہیں ہے یہ لوگ، بلکہ پرفیکٹ ہیومن ہے، انسان کامل ہے، سپر نیچرل مخلوقات نہیں ہے، یہ انسانوں کی صورت میں آئیڈیل تصویر ہمارے سامنے پیش کی خداوند عالم نے کہ دیکھو اگر تم واقعی معنوں میں انسان کامل بننا چاہتے ہو، واقعی معنوں میں عبد بننا چاہتے ہو، تو یہ تصویر تمہارے سامنے موجود ہے۔ کل کو میرے سامنے یہ نہیں کہنا کہ ہمیں اور بھی کام تھے اور ہم کچھ اور کام کرنا چاہتے، اس کی وجہ سے ہم یہ کام نہیں کر سکے۔ نہیں، تمہارے سامنے وہ تمام ائمہ علیہم السلام کی صورت میں پریکٹیکل رول ماڈلز پیش کر دیے کہ جو ان تمام ضروریات کے باوجود کہ جس میں ہمارے ائمہ علیہ السلام کی زندگی میں ہمیں ملتا ہے، امام علیہ السلام کی سیرت میں ہمیں ملتا ہے کہ صبح سے شام تک میرا مولا ایک باغ کے اندر کام کر رہا ہے، ایک باغ کے اندر مزدوری کر رہا ہے، وہی علی علیہ السلام دیگر کاموں کو بھی انجام دے رہے ہیں۔ بعض علماء بہت خوبصورت بات کہتے ہیں
یہ جب چیزیں یہ واقعات میں اور آپ سنتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں یہ تصور آتا ہے کہ یہ عملی نہیں ہے ہماری صورت کے اندر. آپ امام حسین علیہ السلام کا کل کا وہ جملہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. مقتل یہ جملہ کہتا ہے فاستأذن، حضرت علی اکبر علیہ السلام نے اپنے بابا امام حسین علیہ السلام سے جنگ کی اجازت طلب کی. مقتل کیا کہتا ہے؟ فأذن اللہ. یہاں بیٹے نے جہاد کی اجازت طلب کی، وہاں باپ نے کہا کہ خدا کی راہ میں قربان کیا علی اکبر تجھے. امام حسین علیہ السلام انسان کامل ہے. جس قدر محبت ایک باپ کو اپنے بیٹے سے ہوتی ہے، یہ انسان کی فطرت کا تقاضا ہے کہ ایک باپ کو اپنے بیٹے سے محبت ہونی چاہیے. جس کو اپنے بیٹے سے محبت نہیں، وہ انسان کہلانے کے لائق نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ افراد انسان کامل ہیں. پس جس قدر مجھے اپنے بیٹے سے محبت ہونی چاہیے، اس سے کئی گنا زیادہ انسان کامل کو اپنے فرزند سے محبت ہونی چاہیے. اور یہیں پر امام حسین کا کمال ہے کہ اس قدر اپنے بچے اور فرزند سے محبت ہونے کے باوجود جب راہ خدا میں قربانی کی بات آئی تو کہا کہ خدا کی راہ میں ہر چیز قربان ہے. اور یہیں پر جو یہ کمال ہے. وگرنہ اگر امام حسین کو اپنے بیٹے سے کوئی اٹیچمنٹ ہی نہیں ہوتی، کوئی محبت ہی نہیں ہوتی، تو پھر کوئی کمال کہاں تھا یہاں پر؟ مجھے اگر کسی چیز سے محبت نہیں ہے اور میں خدا کی راہ میں قربان کر دوں تو آپ کہیں گے کہ بھائی آپ کو تو اس سے محبت ہی نہیں تھی، آپ کی تو اس سے کوئی اٹیچمنٹ ہی نہیں تھی، آپ نے قربان نہیں کر کے کیا بڑا کام انجام دیا. مجھے تو اپنے بیٹے سے محبت ہے، میں اگر خدا کی راہ میں قربان کروں تو میں کمال کروں گا. نہیں عزیزان گرامی، حسین نے جو قربانی دی اس سے زیادہ بڑی قربانی کوئی نہیں دے سکتا. کیوں نہیں دے سکتا؟ کیونکہ یہ ساری محبتیں جو طول محبت الہی کے اندر ہو، اس کے کمال پر ہے یہ انسان کامل. اور اس کے باوجود کیونکہ خدا کی محبت کی راہ میں اس محبت کو قربان کرنا تھا، تو حسین کے لیے کوئی مشکل نہیں تھی. اور جو راہ حسین پر چلنا چاہتا ہے اس کو بھی اس کے لیے آمادہ ہونا پڑے گا کہ اگر جن چیزوں سے ہمارے دلوں کے اندر اٹیچمنٹ ہے اس کو خدا کی راہ میں قربان کرنا پڑے گا. تب سمجھ میں آئے گا کہ ہم کس قدر خداوند عالم کے مطیع اور فرما بردار ہیں. جو نقطہ میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا، اور یہ در حقیقت ہماری پوری بحث کا اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے. اگر اس نقطے کو، اس اسٹیٹمنٹ کو میں اور آپ قبول نہیں کرتے تو یہ ساری بحث کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور یہ بحث نقطہ یہ، وہ اسٹیٹمنٹ یہ ہے، ہمیں اس بات کو قبول کرنا ہوگا کہ اہل بیت علیہم السلام رول ماڈل ہیں اور وی کین فالو دیم. البتہ اس خام خیالی میں نہیں رہیے گا کہ ہم ان کے جیسی عبادت کر سکتے ہیں. یہ توقع نہیں رکھیے گا. کیوں نہیں توقع رکھیے گا؟ کہ جب میرا مولا جنگ خندق میں ایک ضربت لگاتا ہے، ایک ضربت علی کی، رسول کا جملہ کیا تھا؟ ضربت علی افضل من عبادت الثقلین. اب نمازیں پڑھتے جائیں، اب دعائیں پڑھتے جائیں، اب عبادتیں کرتے جائیں، علی کی ایک ضربت کا جواب نہیں دے سکتے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کے جیسا عمل انجام نہیں دے سکتے ہم، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان کی طرح بننے کی کوشش نہیں کر سکتے. نہیں، اہل بیت علیہ السلام چاہتے ہی یہ تھے کہ وی ہیو ٹو فالو دیم، اور وہ ہمارا ہاتھ پکڑنے کو تیار ہے. شفاعت کے حقیقی معنی ہی یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کا در حاضر ہے، اور وہ چاہتے ہیں اس کشتی کی طرح کہ جب نوح علیہ السلام نے اپنے فرزند کو کہا کہ بیٹا آؤ اس کشتی میں سوار ہو، اگر اس کشتی میں سوار ہوں گے تو نجات پاؤ گے، جو اس کشتی سے آگے چلا گیا وہ بھی برباد ہو جائے گا، جو اس کشتی سے پیچھے رہ گیا وہ بھی برباد ہو جائے گا. آئیے اہل بیت علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہوں اور حقیقی معنوں میں اہل بیت کی طرح زندگی گزارنے کی کوشش کریں. ان لوگوں کی طرح نہ بنے کہ جو کنار پہ کھڑے ہو کے کشتیوں کی تعریفیں کر رہے ہوں، کشتیوں کے قصیدے پڑھ رہے ہوں، کشتیوں کے لیے نعرے لگا رہے ہوں، لیکن اس کشتی میں سوار ہونے کو تیار نہ ہو. عزیزان کرام، آئیے اس کشتی میں سوار ہوں اور اہل بیت علیہ السلام کی سیرت کو اپنانا شروع کریں. اہل بیت علیہ السلام کے all of us are ambassador of اہل بیت علیہ السلام. آپ اور میں اس ویسٹرن سویلائزیشن کے درمیان اہل بیت علیہ السلام کے ایمبیسڈر ہیں. آپ سب پر ایک ذمہ داری آتی ہے، آپ سب کو اور ہم سب کو اہل بیت علیہ السلام کی سیرت کا مجسم بننا ہے، تاکہ دنیا جب دیکھے تو کہے کہ یہ اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے ہیں. جب یہ ایسے ہیں تو ان کا آقا کیسا ہوگا. خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ ہم کو دیکھ کے یہ کہیں کہ یہ اتنے پست ہیں، تو نعوذ باللہ ان کے جس کے وہ مانتے ہیں، جس کا نام لیتے ہیں، جس کا شعار لگاتے ہیں، جس کے قصیدے پڑھتے ہیں، وہ خدا نہ خواستہ کیسا ہوگا. یہ اگر ہم نے کام کیا تو اہل بیت علیہ السلام کی روایت کے مطابق کہا کہ ہمارے لیے باعث زینت بننا، ہمارے لیے باعث شرم نہ بننا. تم لوگ، آپ اور میں، ہم سب ایمبیسڈر ہیں یہاں پر اہل بیت علیہ السلام کا. آپ کا ایک ایک عمل، آپ کا ایک ایک
آپ کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک حرف اہل بیت علیہ السلام کی سیرت کا نمائندہ ہے. لہٰذا وی شوڈ بی ویری کیئرفل کہ ہم کیا کر رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں, اور ہمیں یہ کام کیسے کرنا چاہیے اور کیسے انجام دینا چاہیے. بس ایک نقطہ ہم اس بات کو قبول کر کے, اس اسٹیٹمنٹ کو قبول کر کے آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کی سیرت کے مطابق زندگی گزار سکتے ہیں اور وہ ہمارے رول ماڈلز ہیں. دوسرا نقطہ جو میں آپ کو بہت کلیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ بتانا چاہ رہا ہوں, عزیزان گرامی, عزاداران امام حسین, جو کچھ تاریخ کی کتابوں میں ذکر ہو گیا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ سچ ہے. اٹ از ریالٹی, اٹ از ٹروتھ. جھوٹ جو ہے وہ کتابوں میں ہی لکھا جاتا ہے, ٹھیک ہے. جھوٹ جو ہے وہ زبانوں سے ہی ادا کیا جاتا ہے. جب تک زبان پہ نہ آئے, جب تک قلم کی صورت میں حروف کی صورت میں تبدیل نہ ہو, وہ جھوٹ نہیں ہے. جب تک آپ کے ذہن کے اندر کوئی خیال موجود ہے اس کو میں اور آپ جھوٹ کہہ سکتے ہیں, وہ جھوٹ نہیں ہے. جب وہ زبان میں الفاظ کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے یا کاغذ پہ الفاظ کی صورت میں آ جاتا ہے تب وہ جھوٹ بنتا ہے. لہٰذا جو کچھ تاریخ کی کتابوں میں نقل ہوا ہے, جو کچھ ہسٹورینز نے ذکر کیا ہے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سب کچھ جو ہے وہ ریالٹی ہے, سب کچھ سچ ہے. ہمارے ہاتھ میں ایک فلٹر ہونا چاہیے کہ جس کی بنا پر ہم ان حقائق کو فکشن سے جدا کر سکیں, ریالٹیز کو فکشن کو آپس میں جدا کر سکیں. ہمیں یہ معلوم ہو کہ جو چیز ذکر کی گئی ان کتابوں میں اس میں سے کتنا سچ ہے اور کتنا جھوٹ ہے. اور اس سے زیادہ سینسیٹیو مسئلہ ایک اور ہے, اس سے زیادہ خطرناک اور اس سے زیادہ حساس مسئلہ ایک اور ہے. اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ نہ فقط یہ کہ بعض اوقات تاریخ کی کتابوں میں وہ چیزیں جو ریالٹی نہیں تھی اس کو ذکر کیا گیا ہے, بعض اوقات وہ حقائق کی جو ریالٹی اس کو ذکر نہیں کیا گیا, اور یہ خود جو ہے وہ در حقیقت ایک جھوٹ ہے. میں آپ کو تھوڑا سا اس کو ایک مثال کے طور پہ سمجھانا شروع کروں. سپوز کریں ایک مقام کے جہاں پر جو ہے وہ اسلام نے غیبت کی اجازت دی ہے, وہ یہ کہ اگر آپ کے پاس کوئی رشتے کے لیے آتا ہے, کہا کہ میں اپنی بیٹی کسی مقام پر رشتے کے لیے دینا چاہتا ہوں, مجھے جاننا چاہتا ہوں کہ یہ لڑکا جو ہے وہ اس کو اپنی بیٹی دوں یا نہیں دوں, آپ سے جاننا چاہتا ہوں, آپ کو پوچھنا چاہتا ہوں. ہمارے معاشرے میں, ہماری سوسائٹی کی ایک برائی یہ ہے کہ جہاں پر غیبت نہیں کرنی چاہیے وہاں غیبت کرتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں, اور جہاں اسلام نے کہا کہ تمہیں اجازت ہے کہ اس کو بتاؤ حقائق کی حقیقت میں کیا ہے, تو کہا کہ نہیں آغا صاحب مومن ہے, اس کی جو ہے وہ ایج گزر رہی ہے, اگر میں نے بتا دیا تو اس کی شادی نہیں ہوگی. بعد میں وہ ماں اور اس کے والد اور والدہ جو ہے اس بیٹی کے روتے رہے, وہ لڑکی روتی رہے, اس سے مجھے اور آپ کو کیا تعلق ہے. اور ہماری سوسائٹی کے اندر طلاق کا ریشو جتنا بڑھتا رہے اس سے ہمیں کوئی تعلق نہیں ہے, ہم اس سے لا علم ہے اور بے خبر ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک بہت بڑی نیکی کر دی, ایک ایسی نیکی کی جس میں جو ہے وہ پوری امت کو, پوری کمیونٹی کو جو ہے آپ نے غیبت کے اندر مشغول کر دیا, یہ بہت بڑی نیکی کی آپ نے. بعض نیکیاں ایسی ہوتی ہے کہ جو نہ کرنا جو ہے وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے. لیکن جو میں مطلب کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ اگر ایک شخص آپ کے پاس آتا ہے اور سوال کرتا ہے کہ اس شخص کے بارے میں, ایکس کے بارے میں, وائی کے بارے میں مجھے بتائیں کہ یہ کیا ہے, ایک طریقہ تو یہ تھا کہ میں تعریفیں کرنا شروع کروں, ماشاء اللہ نمازی, پرہیزگار, عبادتیں کرنے میں بہت یہ ہیں, دعائیں, سب جو کچھ مجھے کہنا کہتے ہیں. یہاں پہ میں جھوٹ کہہ رہا ہوں, یہ تو بہت واضح ہے, اس کو تو جھوٹ ہے, یہ سب کے لیے واضح ہے. ایک مقام پر میں اس کی تصویر کا ایک رخ بہت واضح طور پر صحیح بتاتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ یونیورسٹی میں بہت اچھا پڑھتے ہیں, فلاں کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں, لیکن تصویر کا ایک دوسرا رخ بھی ہے کہ جو میں بتاتا نہیں ہوں. مثلا یہ سارے نیک کام تو کرتے ہیں لیکن الحمدللہ کچھ اور بھی کام کرتے ہیں, وہ کام نے میں نے کہا کہ میں نہیں بتاتا. کل کو جب آپ کے پاس آ کے وہ اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی میں آپ کے پاس آیا تھا, میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ یہ شخص جو ہے وہ کیا ہے, تو آپ نے مجھے کہا کہ یہ تو مثلا یونیورسٹی میں بہت اچھا ہے, لیکن وہ جو سارے کام کرتے تھے وہ تو آپ نے نہیں بتایا. تو کہا میں نے تو جھوٹ نہیں بولا, جو کچھ تھا میں نے تو جو بتایا وہ میں نے سچ بتایا. ایک کلمہ آپ بتا دیں میں نے جھوٹ بولا ہوں. عزیز گرامی آپ نے جھوٹ نہیں بولا, لیکن جو پکچر آپ نے کریٹ کی اس شخصیت کی وہ جھوٹی تصویر تھی. آپ اس مطلب کو سمجھنے کی کوشش کریں. بعض اوقات آپ کی زبان سے نکلا ہوا حرف جھوٹا نہیں ہے, وہ ریالٹی ہے, لیکن کیونکہ آپ نے کمپلیٹ پکچر پیش نہیں کی لہٰذا وہ جھوٹ ہے. اگر میں امام علیہ السلام کی سیرت کا فقط ایک پہلو اٹھاؤں اور اس کو آپ کے سامنے بڑا کرتا رہوں, مثلا آپ امام سجاد علیہ السلام کی سیرت پر آتے ہیں, اگر میں اور آپ امام علیہ السلام کی سیرت کے فقط اور فقط عبادی پہلو کو, ان کی نمازوں کو, ان کی دعاؤں کو, ان کی صحیفہ سجادیہ
کے خاص دعاؤں کو بہت زیادہ پروموٹ کریں سوسائٹی کے اندر. جو تصویر میں اور آپ پیش کریں اس میں جھوٹ نہیں ہے. کل کو آپ مجھ سے سوال کریں کہ آپ نے سیرت امام سجاد کی بات کی تھی, آپ نے سیرت امام سجاد کیوں نہیں بتائی کہ امام نے فلاں کام بھی کیا تھا, تو میں کہوں گا میں نے 3 دن فقط سیرت امام سجاد بتائی ہے, مگر سیرت امام سجاد کے علاوہ میں نے کچھ اور آپ کو بتایا. مثلا امام کی دعائے مکارم اخلاق کے علاوہ میں نے کچھ آپ کو بتایا, امام کی رسالہ حقوق کے علاوہ میں نے کچھ آپ کو بتایا, امام کی مناجات تائبین کے علاوہ میں نے کچھ آپ کو بتایا. آپ کہیں گے نہیں. تو میں نے کہا پس کا مطلب یہ کہ میں نے تو کہیں جھوٹ نہیں بولا, میں نے آپ کو سیرت امام سجاد پیش کی ہے. نہیں عزیزان گرامی, یہ سیرت امام سجاد واقعی نہیں ہے. وہ تصویر جو آپ امام سجاد کی بنا رہے ہیں وہ 100% کمپریہنسو ہولسٹک تصویر نہیں ہے, وہ واقعی تصویر نہیں ہے. اور یہ بھی ایک طرح کا جھوٹ ہے کہ جو تاریخ کے اندر کیا گیا ہے, جس کے بارے میں بعض اوقات انسان حساسیت نہیں دکھاتا, بعض اوقات سینسیٹیو نہیں ہوتا, اور جس کی وجہ سے نقصان اٹھانا پڑتا ہے مجھے اور آپ کو. لہٰذا جب تاریخ کی آپ کتابیں پڑھ رہے ہوں, جب ہسٹری کا آپ مطالعہ کر رہے ہوں, تو اس بات کو مد نظر رکھیے گا کہ بعض موقعوں پر تاریخ کے اندر وہ چیزیں نقل کی گئی ہیں جو حقیقت سے ان کا تعلق نہیں تھا. کیوں؟ اس کی بھی وجوہات ہمارے پاس موجود ہے. اس وقت ہمارے پاس تاریخ کی جو مشہور کتابیں, ابھی اگر ہم لوگ تاریخ اسلام کی اگر بات کریں, مثلا آپ ابن اسحاق کی کتاب اٹھائیں, مغازی واقدی اٹھائیں, ابن حشام کی کتاب اٹھائیں, دیگر بہت ساری کتابوں کو اٹھائیں, اس میں سے اکثر کتابیں وہ کتابیں ہیں کہ جو خلیفہ بنی عباس کی ریکویسٹ کے اوپر ان مورخین نے لکھی ہے. اور آپ خود جانتے ہیں کہ اگر آپ کو آج کے دور کا پریسیڈنٹ کہے گا کہ آج کے حالات کو, یہ پچھلے چند 100 سال کی کینیڈا کی ہسٹری لکھیں, تو آپ کیا لکھیں گے اور کیا نہیں لکھیں گے وہ آپ سب کو معلوم ہے. جب ایک خاص شخص آپ کو انویسٹمنٹ کر رہا ہو, آپ کے اوپر پیسہ لگا رہا ہو, آپ کو پرووائڈ کر رہا ہو ساری چیزوں کو, تو آپ حقائق کو 100% ذکر نہیں کریں گے. لہٰذا ہمیں بہت زیادہ محتاط ہو کے تاریخ کا مطالعہ کرنا ہوگا اور بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ جو ہے وہ ذکر کرنا ہوگا. آخری نقطہ, اور وہ نقطہ یہ ہے کہ امام علیہ السلام کی یہ 250 سالہ زندگی ایک اہم ترین اسٹرینتھ ہے تشیع کے پاس, کہ ہمارے پاس معصوم نے 250 سال زندگی گزاری ڈفرینٹ سرکمسٹانسز کے اندر, ڈفرینٹ انوائرمنٹ کے اندر, اور جس کی وجہ سے مجھے اور آپ کو بہت سارے حقائق کو, بہت ساری پریکٹیکل طریقہ کار زندگی کیسے ہونا چاہیے ہمیں نظر آتا ہے. میں صرف ایک مثال دے کے آپ کو سمجھاؤں, یہ پوائنٹ جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. دیکھیں, اگر فقط و فقط جس طرح سے اس وقت برادران اہل سنت کے پاس جو معصوم کی لائف اسپین ہے وہ فقط و فقط 23 ایئرس پر ڈیپینڈ کرتی ہے. اس میں سے بھی اگر آپ مکی دور کو نکالیں جس میں رسول کو بہت کلیئر اسلام کی تبلیغ کا موقع نہیں ملا, تو فقط و فقط آپ کے پاس 10 ایئرس بچتے ہیں کہ جس کے اندر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اس عملی طور پر اپنی زندگی کو پیش کیا مسلمانوں کے سامنے. لہٰذا یہی وجہ ہے کہ برادران اہل سنت بعض اوقات مجبور ہو جاتے ہیں قیاس سے استفادہ کرنے سے, بعض اوقات مجبور ہو جاتے ہیں فقہ کے اندر استحسان سے استعمال کرنے کے لیے, اور وہ مجبور ہیں, ان کے پاس بعض اوقات آپشن بھی نہیں ہے کہ وہ ان حقائق کو اس حقائق کو سمجھ سکے, کیونکہ جو در اہل بیت کو چھوڑتا ہے وہ در در کی ٹھوکریں کھاتا رہے گا. اس در پہ آ کر جو ہے وہ آپ کو حق ملنے والا ہے, جس نے اس در کو تھاما وہیں سے جو ہے حق ملے گا, ورنہ جو ہے وہ آپ در در کی ٹھوکریں کھائیں گے. بالآخر جو ہے وہ جب علی اور اولاد علی علیہ السلام کی بارگاہ میں آئیں گے تو آپ کو جو ہے وہ حق ملے گا. ہم اپنی جب اہل تشیع کی ہسٹری کو پڑھنا شروع کرتے ہیں, اہل بیت علیہ السلام کی ہسٹری کو پڑھنا شروع کرتے ہیں, الحمدللہ ہمارے پاس 250 ایئرس کی معصوم کی زندگی موجود ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر یہ موقع پیش نہیں آیا کہ ان کی لائف کے اندر کوئی ایک ایسا حکمران آ جائے مملکت اسلامیہ کے اوپر کہ جو اپنے آپ کو خلیفۃ المسلمین کہتا ہو اور اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو, جو یزید کی صورت میں نظر آتا ہے. فاسق و فاجر و شارب خمر معلن الفسق آ کے اسلامی حکومت کا لیڈر بنتا ہے, جیسے آج ہمیں آل سعود کی صورت میں نظر آتا ہے. اپنے آپ کو اسلام کا نمائندہ کہتے ہیں جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. رسول کی زندگی میں یہ موقع پیش نہیں آیا. مجھے اور آپ کی زندگی کے اندر یہ موقع پیش آئے تو مجھے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں نہیں پتہ چلتا, ہمیں نہیں معلوم تھا, کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ معصوم نے اس حالت میں کیا کیا.
لیکن امام حسین علیہ السلام کی سیرت کے ذریعے سے امام نے مجھے اور آپ کو بتا دیا کہ اگر اس طرح کے حالات پیش آئے, اس طرح کے سرکمسٹانسز پیش آئیں, تمہیں کیا کرنا ہے. ورنہ میں اور آپ مجبور تھے, مجھے اور آپ کو نہیں معلوم تھا کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. ایک اور بہت ظریف نقطہ یہاں پر یہ ہے عزیزان گرامی, بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ 250 ایئرس کا اسپین نہیں ہوتا معصوم کا, تو میں اور آپ بہت سی مقامات پر خطا کر لیتے, بہت سے مقامات پر غلطی کرتے. میں نے کل آپ کے سامنے سفیان ثوری کا واقعہ پیش کیا, میں نے کل آپ کے سامنے نہج البلاغہ سے امام علیہ السلام کا وہ نقطہ پیش کیا, وہ کلمہ پیش کیا کلمات کسار کے اندر سے, کہ جب امام علیہ السلام نے رسول اللہ کی زندگی کے ایک ایونٹ کو ایکسپلین کیا لوگوں کے سامنے, کہ وہ ایونٹ جو ہے وہ اسلام کا بنیادی نظریہ نہیں ہے, بلکہ ایک خاص انوائرمنٹ کے اندر, خاص سرکمسٹانسز کے اندر رسول خدا نے کام کو انجام دیا. لیکن اگر یہ کام نہیں ہوتا تو بہت سخت ہے, بہت سخت ہے. آپ ایک چیز کی حقیقت کو اس کے ایٹریبیوٹ سے جدا کریں. فلسفی کے اندر شے کی ماہیت کے بارے میں, شے کی حقیقت کے بارے میں, سبسٹنس کے بارے میں, ایسنس کے بارے میں دو حقیقتیں ہوتی ہیں. ایک شے کی ایک ایگزسٹنس ہوتی ہے, اس کا وجود ہوتا ہے, اس کا ہونا ہوتا ہے ایگزسٹنس. ایک ہوتے ہے یہ کیا چیز ہے. مثلا میں آپ کے سامنے ایک چیز اگر پیش کرتا ہوں اس وقت یہاں پر, آپ کہیں گے کہ یہ ایگزسٹ کرتی, یہ ایگزسٹنس ہے اس چیز کی. دوسرا سوال میں آپ سے پوچھوں گا یہ کیا ہے, تو آپ کہیں گے کہ یہ کیا ہے, کتاب ہے. سب جاگ رہے ہیں انشاءاللہ الحمدللہ. یہ جو ہے وہ کتاب ہے. بس پہلی چیز یہ ہے, اٹ ایگزسٹ. سیکنڈ چیز اس کا ایسنس, اس کا سبسٹنس میں آپ سے پوچھتا ہوں تو آپ کہتے ہیں یہ کیا ہے, تو آپ اس کا جواب دیتے ہیں یہ ایک کتاب ہے. اس کے کتاب ہونے کے لیے آپ کے خیال میں کیا شرائط ہے, کیا چیزیں ہیں کہ جو آپ کہیں گے یہ کتاب ہے. میں مثال دوں, اگر میں اس کتاب کی کور کو اس سے الگ کرنا شروع کروں, ابھی یہاں پہ میں آپ کے سامنے جو کتاب کو پھاڑوں, یہاں پر کور کو الگ کر دوں, اس کے بعد میں آپ کو شو کروں, آپ کہیں گے کیا ہے, ابھی آپ کیا کہیں گے, کتاب ہے. میں اس کے دوسرے کور کو بھی الگ کرنا شروع کرتا ہوں, آپ کیا کہیں گے, کتاب ہے. میں صفحات کو الگ کرنا شروع کروں, ایک موقع ایسا آئے گا کہ آپ کہیں گے کہ چند پیجز ہیں. ایک موقع ایسا آئے گا کہ کتاب سے تبدیل ہوگی, کیا ہو جائے گی, پیجز میں تبدیل ہو جائے گی. عزیزان گرامی, بعض چیزیں ایسی ہیں اس کے اندر, اس چیز کو جو تشکیل دے رہی ہیں وہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو اس کتاب کو کتاب بنا رہی ہیں. ٹھیک ہے, وہ اس کے سبسٹنس ہے, وہ اس کی حقیقت ہے, وہ اس کا ایسنس ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو اس کے ایٹریبیوٹس ہیں. مثلا اس کے کور کا کوئی خاص کلر کا ہونا, یہ ایٹریبیوٹ ہے. یہ ہو یا نہ ہو, یہ پھر بھی کتاب ہے. اس کو میں بلیک کلر کر دوں, پھر بھی آپ کہیں گے کہ یہ کتاب ہے. بس کچھ چیزیں ہیں جو ایٹریبیوٹس ہیں, کچھ چیزیں ہیں جو اس کا سبسٹنس ہے, اس کا ایسنس ہے. ایک اور مثال دوں میں آپ کو, سادہ مثال. مثلا اگر ایک شخص جو ہے وہ بچپن سے کینیڈا میں بڑا ہوا, کینیڈا کے صرف جو ہے وہ گوروں کو دیکھا, اس سے صرف جو ہے وہ وائٹ پیپلز کو اس نے دیکھا, دنیا کے اندر دیکھا ہے کہ صرف وائٹ پیپل ہوتے, دنیا کے اندر جو ہے وہ کوئی اور کلر کا انسان ہوتا ہی نہیں ہے. آپ نے اس کو جو ہے وہ ایئرپورٹ سے افریقہ کی ایک فلائٹ لی اور کہا کہ جو آپ نائجیریا میں چلے جائیں. اب وہ جیسے ہی فلائٹ سے اترے گا, پہلا سوال آپ کو کرے گا کہ مجھے آپ نے کس دنیا میں بھیجا ہے, یہاں پہ جو لوگ ہیں یہ کون ہے, یہ ہیومنس تو نہیں ہے, یہ انسان تو نہیں ہے, یہ کون ہے. تو آپ اس سے سوال کریں گے کہ بھائی کیا پرابلم ہے ان کے ساتھ, تو کہے گا کہ بھائی انسان تو وائٹ ہونا چاہیے, انسان تو صرف اور صرف وائٹ ہوتا ہے, یہ تو بلیک کلر کی کوئی اور مخلوق ہے, سب اور کوئی اور کریشن ہے خداوند عالم کی, مجھے بتائیں کہ اس کا نام کیا ہے. تو آپ کہیں گے بھائی کلر جو ہے وہ انسانیت کے لیے شامل, انسان کی ایسنس میں شامل نہیں ہے, انسان کی سبسٹنس میں شامل نہیں ہے. لیکن اس شخص کے ساتھ پرابلم کیا تھا, اس کا قصور نہیں ہے. اس کا قصور کیوں نہیں ہے, کیونکہ اس نے آج تک جتنے لوگوں کو, انسانوں کو دیکھا تھا وہ اسی کلر میں دیکھا تھا. ٹھیک ہے, یہ آج تک اس کینیڈا سے باہر نکلا نہیں تھا کہ اس کو معلوم ہو کہ کسی اور کلر کا بھی کوئی انسان اس دنیا میں ایگزسٹ کرتا ہے. لہٰذا اس سے غلطی کیا ہو رہی تھی, وہ ایک ایٹریبیوٹ کو جو انسانی اسکن کا کلر تھا وہ انسان کا ایسنس سمجھتا تھا. وہ کہتا تھا کہ اگر جب تک کلر وائٹ نہ ہو انسان نہیں ہو سکتا. جب اس نے دیگر انوائرمنٹ کو, دیگر سرکمسٹانسز کو دیکھا تو اس نے دیکھا نہیں, انسان وائٹ بھی ہو سکتا ہے, انسان بلیک بھی ہو سکتا ہے. پس کلر جو ہے انسان کے ایسنس کا حصہ نہیں ہے, بلکہ انسان کا ایک ایٹریبیوٹ ہے. اس کا ہونا یا نہ ہونا کوئی فرق نہیں پڑتا. خداوند عالم کی نگاہ میں کالا و گورا برابر ہے, خداوند عالم کی نگاہ میں عرب و عجم برابر ہے. فقط اور فقط جو معیار ہے وہ کیا ہے, تقویٰ کا معیار ہے. لہٰذا یہ معیارات جو میں نے اور آپ نے بنائے ہوئے کہ میں فلاں کمیونٹی سے ہوں, وہ فلاں کمیونٹی سے, وہ فلاں زبان بولتا ہے, میں فلاں زبان بولتا ہوں, یہ سارے کے سارے معیار جو ہے خدا کی نگاہ میں کوئی ارزش نہیں ہے. فقط اور فقط انسانیت کا معیار جو ہے وہ تقویٰ ہے. خداوند عالم ہم سب کو جو ہے تقویٰ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ.
خیر جو مثال میں آپ کو سامنے دینا چاہ رہا تھا وہ یہ دینا چاہ رہا تھا کہ یہ جو رنگ کی میں نے آپ کے سامنے مثال دی، یہ شخص کیونکہ انسان کو سفید دیکھا تھا لہٰذا ایک ایٹریبیوٹ کو ایسے سمجھتا رہ گیا. بعض اوقات سیرت کے ساتھ یہی مشکل پیش آتی ہے. اگر اہل بیت علیہ السلام کی زندگی کا 250 ایئرس کا اسپین نہیں ہوتا تو میں اور آپ اس شخص کی طرح ہوتے کہ جس نے کینیڈا کے اندر فقط اور فقط وائٹ پیپل کو دیکھا ہے. وہ یہ سمجھتے رہتے ہیں کہ شاید سادہ زندگی گزارنا، شاید فقر میں زندگی گزارنا اسلام کی اساس ہے. مسلمانوں کو فقیر ہونا چاہیے کیونکہ رسول خدا نے اپنی 23 سالہ زندگی کے اندر 23 ایئرس کے اندر فقر میں زندگی گزاری ہے، کبھی بھی جو ہے وہ رفاہ کے اندر زندگی نہیں گزاری ہے. اسی طرح کی بہت ساری اور غلطیاں، بہت سارے اور ایٹریبیوٹس جو اسلام کے اصول نہیں تھے، جو پرنسپلز نہیں تھے، میں اور آپ اپنی دانش کے اندر اس کو پرنسپلز بناتے رہتے ہیں. الحمدللہ خداوند عالم کا شکر ہے کہ خداوند عالم نے ہمیں ایک نعمت عظمیٰ اہل بیت علیہ السلام کی صورت میں عطا کی کہ جنہوں نے مختلف حالات کے اندر مجھے اور آپ کو زندگی گزار کے یہ بتا دیا کہ اے اہل بیت کے چاہنے والوں، اے خداوند عالم کے بندو، اگر تم خداوند عالم کی اطاعت کرنا چاہتے ہو حقیقی معنوں میں تو اہل بیت علیہ السلام کی یہ 250 ایئرس کی زندگی تمہارے سامنے موجود ہے. آؤ اس کو حقیقی معنوں میں سمجھو، اپنے حالات سے اس کی مطابقت کرو اور پھر جو ہے اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرو. ورنہ محدودیت اگر تم نے اختیار کی، اگر ان ڈیپتھ اسٹڈی نہیں کی، اگر صحیح معنوں میں ایٹریبیوٹس کو ایسنس سے جدا نہیں کیا تو تم غلطیوں کا شکار ہو جاؤ گے. بعض اوقات میں اور آپ اپنے معاشرے میں، اپنی سوسائٹی میں، اپنی کمیونٹی میں دیکھتے ہیں کہ بعض وہ چیزیں کہ جس کا اصل سے کوئی تعلق نہیں ہے آج وہ دین کا معیار بن چکی ہے. وہ چیز اگر دین کے اندر نہ ہو تو ہم کہیں گے یہ شخص بے دین ہے. اور کتنی ایسی چیزیں ہیں جس کا اسلام کی اساس سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ دین کا اتنا بڑا علم بن چکا ہے کہ اگر اس کو دین سے ہٹا دیا جائے تو آپ اور میں کہیں گے کہ دین کا فاتحہ ہو گیا ہے اور الاسلام سلام ہو گیا، کیونکہ اگر دین کے اندر یہ نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. اور دینی کاموں کی جتنی بھی مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں، چاہے وہ عزاداری ہو اور بہت ساری اور چیزیں، آپ دیکھتے ہیں کہ وہ چیزیں جن کا اساس عزاداری سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ محور بن چکی ہیں. وہ چیزیں کہ جو اساس عزاداری ہے ان کو ہم نے سائڈ لائن کر دیا ہے. لہٰذا یہ جو مشکل پیش آتی ہے اس کی اساس اور اس کا جو ریشہ ہے، اس کا جو روٹ کاز ہے وہ یہ ہے کہ ہم صحیح معنوں میں اہل بیت علیہ السلام کی زندگی کو نہیں سمجھتے. اور وہ در حقیقت وہ اپارچونٹی جو تشیع کے پاس تھی، یہ اپارچونٹی تھی ہمارے پاس، یہ اسٹرینتھ تھی ہماری، اس کو ہم نے ویکنیس میں تبدیل کر دیا. عجیب و غریب ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی 250 سالہ زندگی مختلف حالات میں مختلف طریقوں سے زندگی گزارنا در حقیقت یہ اسٹرینتھ تھی تشیع کی، ہم نے اس کو جو ہے وہ ایک کانفلکٹ میں تبدیل کر دیا. ہمیں جو ہے کانٹرڈکشن نظر آنے لگ گیا ہے اب کہ یہ اہل بیت علیہ السلام کی زندگی میں کانفلکٹ ہے، کانٹرڈکشن ہے. یہ کیوں ایک امام جو ہے وہ خاموش ہے اور ایک امام جو ہے وہ علل اعلان بغاوت کر رہا ہے حکام کے خلاف؟ یہ در حقیقت اس اپارچونٹی کو میں اور آپ ضائع کر رہے ہیں. یہ جو اسٹرینتھ تھی تشیع کی اس کو میں اور آپ نے ویکنیس میں تبدیل کر دیا ہے. خدا را حقیقی معنوں میں سیرت اہل بیت کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس سے درس حاصل کرنے کی کوشش کریں. یہی ہے جو ہمارے لیے نجات کا باعث بنے گی. ایک بار درود بھیجو. میں معذرت خواہ ہوں کہ یہ جو 3 پوائنٹس تھے طولانی ہوئے اور امام سجاد کی سیرت میں ہم لوگ جو ہے وارد نہیں سکے، لیکن میرے خیال میں یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اور اگر جب بھی ہم سیرت امام سجاد یا کسی بھی امام کی سیرت کو پڑھنا شروع کرتے ہیں، اگر ان مقدمات کے ساتھ، اس پری ریکویزٹ کے ساتھ ہم انٹر ہوں گے تو ہم جو ہے وہ بہتر طریقے سے سیرت کو سمجھ پائیں گے اور اس کو جو اپنی زندگی کے اندر امپلیمنٹ کر پائیں گے. وگرنہ شاید سیرت پڑھتے رہیں گے لیکن ہم اس کو حقیقی معنوں میں اپنی زندگی میں امپلیمنٹ نہیں کر پائیں گے. دوسرا نقطہ جو میں کل کی مجلس میں تکرار کر چکا ہوں اور آج دوبارہ تکرار کر لوں، وہ یہ کر رہا ہوں کہ امام سجاد علیہ السلام کی 35 ایئرس کی یہ لائف اسپین کہ جو کل جو میں نے ذکر کیا تھا، در حقیقت تشیع کا سینسٹیو ترین دور ہے تاریخ کا، کہ جس کے اندر امام علیہ السلام نے تشیع کو ڈارک ایج سے گولڈن پیریڈ کے اندر لکھے گئے، جب تشیع اپنی سخت ترین دور گزاری تھی اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد کوئی امام کا نام لیوا نہیں تھا، اہل بیت علیہ السلام کو چاہنے والا نہیں تھا. وہاں سے امام نے اس مقام پر پہنچا دیا تشیع کو کہ جب ہزاروں لوگ امام باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے دسترخوان سے فیضیاب ہو رہے ہیں.
جب اس کی بات کریں تو یقیناً ان 3-5 دنوں کے اندر اس سیرت کو کمپریہنسو طریقے سے بیان کرنا ممکن نہیں ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ مجھ جیسے ادنا طالب علم کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ اس سیرت کو، اس جامع سیرت کو آپ کے سامنے پیش کرے۔ یہ جو کچھ کام کیا جائے گا ان چند دنوں کے اندر فقط اسٹارٹنگ پوائنٹ ہونا چاہیے آپ کو، یہ درکے اگنیشن ہے کہ ہم ایک قدم آگے بڑھائیں۔ فقط اتنا جان لیں کہ اب تک ہم جہل مرکب کا شکار تھے، ہم ایسی اگنورنس کا شکار تھے کہ جب ہمیں خود کو نہیں معلوم تھا کہ ہمیں نہیں معلوم ہے۔ بس فقط یہ چند مجالس یہ کام کریں گے میرے اور آپ کے لیے کہ میں اور آپ یہ سمجھ سکیں کہ ہمیں اب تک امام سجاد کے بارے میں کچھ نہیں معلوم ہے، اور ہم اس بات کو ایک اسٹارٹنگ پوائنٹ لیں سیرت کو سمجھنے کے لیے، سیرت کے بارے میں تحقیق کرنے کے لیے، امام سجاد علیہ السلام کی اور دیگر ائمہ علیہ السلام کی سیرتوں کو حقیقی معنوں میں سمجھنے کے لیے ایک قدم بڑھائیں۔ یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ 3 دن یا 5 دن کی مجالس اٹینڈ کر کے میں نے اپنی ذمہ داری ادا کر لی ہے، نہیں، یہاں سے آپ کی ذمہ داری شروع ہو رہی ہے عزیزان گرامی، حضرت علی امام حسین۔ کربلا عاشور کے دن ختم نہیں ہوتی، عاشور کے دن سے شروع ہوتی ہے۔ شاعر ایک فارسی میں بہت خوب جملہ کہتا ہے، کربلا در کربلا میمان گر زینب نبود۔ کربلا کا نام و نشان جو ہے وہ ہستی سے مٹ جاتا اگر امام سجاد و جناب زینب سلام اللہ علیہ کی سیرت ہمارے سامنے نہیں ہوتی۔ پس آغاز کربلا ہے عاشور، اور یہ جو کام میں اور آپ کر رہے ہیں یہ در حقیقت ان عظیم ہستیوں کی کہ جن کا احسان ہے ہم سب کے اوپر، کہ جنہوں نے اسلام کا نام آج تک زندہ رکھا۔ وہ مشہور جملہ آپ کو معلوم ہے، جب امام سجاد علیہ السلام کی بارگاہ میں شخص آگے کہتا ہے کہ مولا کربلا میں آپ کی بابا کی فتح ہوئی یا یہ بنی امیہ کی فتح ہوئی؟ کا اذان کی آواز آنے دو اور دیکھنا کہ کون فاتح ہوا تھا، یا بعض روایتوں کے مطابق کسی کو کہا کہ جاؤ 2 رکعت نماز پڑھ کے آؤ اور مجھ سے آ کے بات کرنا۔ جب راوی آ کے سوال کرتا ہے کہ مولا میرے سوال کا جواب، کہا جواب مل گیا تمہیں، اسی نماز کی خاطر، اسی دین کو قائم کرنے کی خاطر یہ ساری قربانی دی گئی۔ دین کا قائم رہنا، دین کا نام لیا جانا اس بات کی گواہی ہے کہ حسین زندہ ہے، حسینیت زندہ ہے، حسین کو فتح حاصل ہوئی ہے، اور باطل جو ہے وہ سرنگوں ہوا ہے، اور باطل جو ہے وہ فنا ہوا ہے۔ ظاہری طور پر فتح حاصل کرنے کے باوجود آج 1400 سال گزرنے کے بعد میں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس 40 پہ انشاءاللہ آپ اور میں مظاہرہ کریں گے کہ کتنے ملین افراد جو ہے وہ حسین کا نام لیوا ہیں، حسین کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، لیکن کہاں ہیں یزید اور اولاد یزید؟ کہاں ہیں وہ اس زمانے کے فرعون کہ جو حسین کے جسم کو قتل کر کے یہ سمجھ رہے تھے کہ نام حسین کو ہم نے مٹا دیا؟ نہیں عزیزان گرامی، نام حسین زندہ ہوا ہے۔ اس بیج کی طرح جب زمین میں بویا جاتا ہے تو ایک تناور درخت بنتا ہے، کشجرۃ طیبہ۔ حق کی مثال ایسی مثال ہے کہ حق جس قدر دبایا جائے گا زمین کے اندر اتنا ہی جو ہے وہ درخت کی طرح تناور ہو کے باہر نکلے گا، کیونکہ یہ شجر طیبہ ہے۔ اور نام حسین، ذکر حسین، یاد حسین، مکتب حسین اس شجر طیبہ کی مانند ہے کہ یہ دنیا جتنا مٹانا چاہے گی اتنا وسیع ہوتا جائے گا، اتنا پھیلتا جائے گا، اتنا تناور ہوتا جائے گا، اتنا زیادہ اپنے فروٹس، اپنے ثمر جو ہے وہ دنیا کو دیتا جائے گا۔ ایک بار درود بھیجیں محمد وعلی محمد۔ آج روز جمعہ ہے اور آقا اور مولا امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف سے منسوب دن۔ شاید امام حسین علیہ السلام کی عزا کی تعزیت جس ہستی کو مجھے اور آپ کو دینی چاہیے اور جو حقیقی معنوں میں اس غم کا سزاوار ہے، جو حقیقی معنوں میں حسین کا غم منا رہا ہے، اس ہستی کا نام، جو وہ ہستی میرا آقا و مولا امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف۔ زیارت ناہیہ میں میرا جملہ کہتا ہے، آپ دعائے ندبہ میں اس بات کی تلاوت کرتے ہیں، این الطالب بدم المقتول بکربلا۔ کہاں ہے وہ ہستی کہ جو آ کے اپنے جد، اپنے آقا، اپنے بابا کا کہ خون کا انتقام لے گی؟ اور زیارت ناہیہ میں میرا مولا اس طرح سے فریاد کرتا ہے، شاید یہ زیارت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف سے ہو، کہ میرا مولا کہتا ہے فَلَا بَقِيَنَّ عَلَيْكَ صَبَاحًا وَمَسَاءً
وَلَنْدُبَنَّ عَلَيْكَ بَدَلَ الدُّمُوعِ دَمًا. اپنے جد امام حسین کو خطاب کر کے میرا مولا کہتا ہے کہ آقا و مولا میرے جد امام حسین، میں صبح و شام آپ کی غم میں گریا کرتا ہوں. مولا کیسا گریا کرتے ہیں؟ مولا کہتے ہیں بدل الدموع دما، میں آنسو نہیں بہاتا، میں خون کے آنسو روتا ہوں اپنے جد کے گریے میں، غم کے اندر. عزیزان گرامی، حسین کے غم میں اس کا فرزند گریا گناہ ہے. وہ انتظار کر رہا ہے میرا اور آپ کا، کہ میں اور آپ کا منتظر ہے کہ ہم تیار ہوں خون حسین کا حقیقی معنوں میں انتقام لیا جائے. آئیے سب مل کے بارگاہ حسینی میں امام زمانہ کی نیابت ایک سلام کرتے ہیں. لیکن یہ سلام آج جسم حسینی کو میں نہیں کرنا چاہ رہا ہوں. ان سفر کے ایام کے اندر، محرم کے ایام کے اندر نہیں معلوم کہ حسین کا سر کس دربار کے اندر موجود ہے. آئیے سر حسین کو سلام کرتے ہیں. زیارت نائحہ میں میرا مولا کہتے ہیں السلام علی الخدیب شیب الخدیب، اس داڑھی پر میرا سلام ہو کہ جو خون میں آغشتہ ہو گئی. السلام علی شیب الخدیب، میرا سلام ہو اس داڑھی پر کہ جو خون میں آلودہ ہو گئی. السلام علی خد الطریب، ارے میرا سلام ہو ان گالوں پر جو مٹی میں آلودہ ہو گئے. مولا امام زمان سلام کرتے ہیں. آئیے مولا کی نیابت میں آقا امام حسین کو ایک سلام کرتے ہیں، لیکن امام حسین کے اس سر کو سلام کرتے ہیں. آئیے سب مل کے اپنے آقا اور مولا کو خلوص دل کے ساتھ مولا امام زمانہ کی نیابت میں السلام علی الحسین، ایسے نہیں، سب ساتھ مل کے السلام علی الحسین وعلی علی. مقتل کا جملہ یہ ہے کہ حسین کا سر ابن زیاد کے دربار میں، اس شرابی کے دربار میں تشت میں رکھ کے اس کے سامنے لایا گیا. یہ نجیب ایک چھڑی کو اٹھاتا ہے، حسین کے ہونٹوں پر رکھنا شروع کرتا ہے. رسول خدا کا ایک صحابی زید ابن ارقم اس سے برداشت نہیں ہوا. کہا ابن زیاد تجھے خدا کا واسطہ اپنی اس چھڑی کو اس پاک ہونٹوں سے ہٹا لے. میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے خدا کا رسول حسین کے ان ہونٹوں کا بوسہ لیتا تھا. یہاں تک کہ زید ابن ارقم سے برداشت نہیں ہوا، ابن زیاد کے دربار سے لوگوں کو برا بھلا کہتا ہوا نکلنا شروع ہوتا ہے. میں کہوں گا زید ابن ارقم بہت آسان تھا تم پر کے دربار سے نکل گئے. ارے اسی دربار میں سید سجاد موجود ہے، ارے اسی دربار میں زینب کبریٰ موجود ہے، جنہوں نے پوری زندگی حسین کو رسول کے ساتھ دیکھا ہے، ارے رسول کو بوسہ لیتے ہوئے دیکھا ہے. مجھے نہیں معلوم اس بہن نے کیسے برداشت کیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، لا معبود سواک یا ارحم الراحمین. ماتم حسین.